अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म इस्लाम और दुनियावी इल्म के साथ नबीला नबील आपकी खिदमत में आज लास्ट प्रोग्राम लेकर आई है। और उसकी वजह यह है कि जब आपने देखा था कि मीडिया काम में अब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, ड्रामा, कॉमेडी एंड क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह, तो मैं ये प्रोग्राम करना मैंने कम कर दिया था। 2019 में या 2018 में मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि नहीं 2017 में किया था वो, मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर कम कर दिया इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम दीन की तरफ होते हैं तो कोशिश होती है कि दीन का ही पैगाम हम फैलाएं। तो अभी जो है हमारे प्रोग्राम बंद करने का मकसद आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, जो कि हमेशा के लिए बंद हो रहा है। 2023 का हमारा लास्ट प्रोग्राम है, सितंबर 27, 28, आज 28 सितंबर है। आज बात करने जा रही हूँ कि शिया अम्मा आयशा को क्यों नहीं मानते हैं। इस बारे में एक आया है हसन अल्लाह यारी, उनका यूट्यूब चैनल है। वो अमेरिका में बैठे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें निकाल के सच या झूठ जो भी है वो बताते रहते हैं, और उनको रोकना काम जो है हुकूमत का है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है वो नवाज़ शरीफ या इमरान खान, उन्होंने कोई ऐसा सिलसिला नहीं नोटिस जारी किया है कि उनके प्रोग्राम को बंद किया जाए या उनसे पूछताछ किया जाए, या तो फिर वो यहाँ आएँ और आके तमाम मीडिया वालों के सामने जो अपना झूठ है उसको बताएं सब में, या जो भी सच है उसको बताएं। अगर वो इतने सच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनकी अल्लाह ताला मदद करेगा, इसका मतलब है कि वो सच्चे नहीं हैं। तो अम्मा आयशा को हम क्यों नहीं मानते हैं, उसकी वजह ये मैं बता दूं कि इमाम हम्बल या बुखारी दाऊद किताब में जो है उन्होंने हवाला दिया है, 1089 या 1059 पेज नंबर है। उसमें ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है अपनी बहुत ही मैं गलत बात करने जा रही हूँ, बहुत से लोग जो हैं इस पर एतराज़ करेंगे, माज़रत के साथ। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम करना मकसद है ताकि आवाम तक बात पहुँचे कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो अपनी छाती पेश करती थी, या भांजी माँ 30, 35, 50, 40 साल का आदमी आए कि ये हम नामहरम नहीं रहेगा, जबकि कुरान में 6-7 साल बच्चे को, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, कहा गया कि आप उनको दूध पिला सकती हैं, या ऐसा है। तो ये बात निकाली है हसन अल्लाह यारी ने। वैसे तो शिया के पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ना मानने की बहुत सारी वजूहात हैं जो कि गलत हैं। अगर मैंने यहाँ पर बता दी तो मेरे ख़्याल से मेरे फतवा जारी हो जाएगा कत्ल का, लेकिन मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता है। मेरा मकसद होता है कि बयान करना, कुछ गलत इसके पीछे कभी मकसद नहीं होता है, ना कभी था, और ना अल्लाह न करे हो सकता है। और आप अल्लाह के प्यारे लोग एक बात तो समझ लें कि शिया हज़रात जो भी हैं, या ये हसन अल्लाह यारी जो यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, कि ये सज़ा से अल्लाह ताला इनको दो चार नहीं करेगा, कर रहा है बहुत से लोगों को और करेगा। क्योंकि देखें, कुछ चीज़ों पे बात इंसान को नहीं करनी चाहिए, वो सच है नहीं है, लेकिन आपने वो अपने मुंह से बात निकाल दी तो वो आपके गुनाह के दायरे में आ जाता है। आप यकीन जानें कि इनको अगर यहाँ सज़ा नहीं भी मिला ना, तो आसमान में अल्लाह ताला या मौला इनका गिरबान खुद पकड़ेंगे कि इन्होंने मोहतरम हस्तियों के बारे में, जो रसूल के निस्बत से जो थी, फैमिली थी, उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो इनकी पकड़ होगी। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मौलाना अहले सुन्नत के मौलाना हैं, उन्होंने उनकी इस बात का जवाब ये दिया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अगर ऐसा किया था, मैं आपकी बात अगर मान भी लूँ, तो क्या हमारे रसूल मोहतरम ने उनको रोका नहीं? तो उनकी बात का जवाब शिया ये देते हैं कि रोका था, वो रुकी नहीं। अब मुझे बताइए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिस रसूल ने कहा हो कि मेरी बेटी फ़ातिमा, जो मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो मेरे पूरे सरापे का हिस्सा है, कि अगर वो चोरी करती तो मैं उसके हाथ कटवा देता, और जो हज़रत आयशा सदीक़ा ताहिरा और पाकीज़ा जो उनके निकाह में हैं, वो कोई ऐसा काम अगर कर देती हैं या उनके ख़ानदान में से कोई करता है, वो रोकेंगे नहीं, और वो जो है वो जो रसूल के निकाह में है वो रुकेंगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने के लोगों ने कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया और रोका नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि शिया हज़रात पेश करते हैं। शिया हज़रात का ये कहना है कि इस्लाम में जो उनकी फैमिली के बारे में जो बातें थी उसको छुपाया गया है, उसको बाहर नहीं निकाला गया, इस्लाम के लोगों ने छुपाया है।
تو اگر بہت سی باتوں کو چھپایا ہے تو اس کو آپ کا کام تھا کہ بہت پہلے سامنے لے آنا چاہیے تھا، اور اتنی غلط بات کو کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بہت کچھ بدلا ہے۔ تو یہ چیز شیعہ نے کہا ہے کہ ہم نے امام بخاری شریف سے نکالا ہے، یا حنبل یا داؤد، تو وہاں سے نکالا ہے کوئی چیز، تو اس کو بھی، اس کتاب کو بھی بدلا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کے پنوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کم از کم اللہ کی بات کو سننی چاہیے، مگر کبھی بھی شیعہ نہیں سنیں گے اور بہت سے لوگ نہیں سنیں گے۔ اور ایک لحاظ سے یہ سب کچھ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو ہمارے مولانا حضرات دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں، کچھ ایسے شیعہ کے بارے میں پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں، وہ بنائی گئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی چیزیں نکالیں گے، ہمارے جو ہے ایسی باتیں نکالیں گے۔ شیعہ تو ہم سے بھی زیادہ جو ہیں وہ عجیب ہیں، تو وہ ایسی باتیں نکال لیں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ جو کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ان کے بارے میں بات نہ کی جائے، تاکہ وہ اسلام کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں نہ اٹھائیں۔ جیسے کہ شیعہ حضرات نے کہتے ہیں ہمارے مولانا حضرات کے ایجاد کیا ہے ماتم، کہ بی بی نے بدعا دیا تھا ان کے شام والوں کو، یہ اہل سنت کا یہ بات انہوں نے نکالی، شام والوں کو بدعا دیا تھا تو اس لیے وہ ماتم کرتے ہیں۔ جبکہ ایک اور اگر اہل سنت مولانا سے ہم نے بات کی تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہاں کے جن لوگوں نے جو بی بی کے پاس آئے تھے، جو غلط ان کے فیملی نے کیا تھا خاندان کے ساتھ، بی بی کے خاندان کے ساتھ، تو وہ بددعا ختم ہو جانی چاہیے، وہ نسل در نسل کبھی بھی نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ حضرات خود یہ سب کرتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہیں، تو پھر آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا، میں نے صرف اپنے مذہب کو نہیں پڑھا، تھوڑا سا میں نے اپنے مذہب کے علاوہ عیسائی کی کتاب اور جو ہے بدھ مت اور گیتا، اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں آگے بھی کوشش کروں گی پڑھنے کی۔ تو اس میں یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے چھپ کر۔ کیوں پہنچا رہے تھے؟ کیونکہ برائی بیمار لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو ختم کرنے کی سازش کی کہ وہ اللہ کا جو دین کا پیغام ہے وہ نہ پھیلائیں۔ اور اس کام میں جو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد عیسائی لوگ کہتے ہیں، جو کہ ہم خلیفہ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے جا کے کسی کو بتا دیا تھا، اس کا نام یہودا ہے، اس نے جا کر بتا دیا تھا کہ یہ دین کا پیغام جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں ابھی بھی خاموشی کے ساتھ۔ تو ان کو وہاں سے برائی بیمار لوگ پکڑ کر لے گئے تھے۔ برائی بیمار لوگوں نے جب ان کو سولی پہ چڑھایا تو لکڑی کی کسی چیز پہ باندھا تو ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا، جس سے شدید خون بہہ رہا تھا اور ان کی موت واقع ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایسٹر منایا جاتا ہے، کرسچن سب مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے تھے قبر میں، تو اللہ نے ہمارے پیارے پروردگار نے ان کو اپنی طرف آسمان میں اٹھا لیا تھا قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا وہاں کی عوام کو جس طرح شیعہ لوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہاں کی عوام کو بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ظلم جس دن ہوا تھا اس دن کو لے کر ان کو ماتم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کہ ماتم کرتی ہے، لیکن ہمارے مسلمان قوم میں ایک فرقہ ہے شیعہ جو کہ وہ ماتم کرتا ہے، اور اس میں کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا ایک ایجاد ہے، چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایجاد ہے، یا اللہ نہ کرے یہ چیز صدیوں سے ایک چلتی آ رہی ہے بد دعا کے طور پر، جو کہ میں کہوں گی بہت ہی غلط بات ہے یہ، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایجاد ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا زیادہ ایجاد کر لیا۔ جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اور لگاتار جو ہے ان کے دونوں چاچا کی موت ہو جاتی ہے یا 2 بچوں کی موت ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو وہ ماتم کرنے لگتے ہیں تھوڑا بہت، اور وہ بہت زبردست طریقے سے روتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اور اگر انسان اپنوں کے غم پہ روئیں گے نہیں تو کون روئے گا؟
تو اس کا مطلب ہے اگر شیعہ حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ، جن لوگوں کو اعتراض ہے، بلا وجہ کا اعتراض ہے، کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی روتا ہے یا بہت زیادہ ماتم کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہے کہ وہ ایجاد ہے یا اس کو اچھا لگ رہا ہے یا یہ چیز جو ہے وہ ایک الگ طرح میں آتی ہے، وہ ایک الگ طرح کے ہیں، اچھوت ہیں، یہ ساری باتیں شیعوں کے بارے میں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی باتیں آپ جو ہیں پلیز نہ نکالیں، کیونکہ دیکھیں یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسی مسلمان فرقے میں ہے. اگر آپ ہندو کی طرف جائیں تو مہابھارت میں بھی جو ہے وہ دروپدی کو اور سیتا ماں کو تکلیف جھیلنا پڑا ہے، تو لہٰذا ہندوؤں کو بھی ماتم شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بھلے وہاں پہ کم ہوا، اور ہمارے اسلام میں وہ چیزیں بہت ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ ایک آزمائش تھی جو بڑے بڑے اماموں نے جھیلا، اور رسول کے خاندان والوں نے، بہت سارے خاندان والوں نے جھیلا اس چیز کو، اور آج وہ جنت میں ہیں. ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اگر کوئی چیز کسی کے ساتھ کرتا ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی راز ہوتا ہے، کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس سے دنیا کچھ سیکھے. تو اگر ہمارے نبی نے قدم کسی بات پہ اٹھایا، سچائی کے لیے لڑائی کی، اللہ کے عشق میں لڑائی کی، امام حسین نے عشق میں اللہ کے لڑائی کی، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا. شیعہ حضرات کو بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی کے وہ بھی بہت سی چیزیں نہیں سیکھ پائے، رہ گئے 1-2 مہینہ 8 دن اپنے کالے کپڑے پہننے میں اور لگاتار بہت بڑی بڑی مجلسیں کرنے میں، اور بہت سی چیزوں کو پس پشت انہوں نے بھی ڈال دیا ہے جو کہ ان کو نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت کے راستے پہ لائے. ہم سب کے لیے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک بات، ہمیں کوئی بھی غلط بات منہ سے نکالتے وقت اگر ہم یہ سوچ لینا، چاہے وہ شیعہ حضرات ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو شاید کوئی واپس آ جائے، دوبارہ روح ڈال دی جائے، وہ اس کا دوبارہ جنم ہو جائے، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جب ہم جو یہ سب باتیں غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم انسان کی مدد کریں، انسان کے لیے اچھا سے اچھی چیزیں بہتر سے بہتر ہم کریں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے. ہم زیادہ تر جو ہیں لوگ، وہ چند لوگ کر رہے ہیں نیکی کے کام، اور جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ اپنے کھانے پینے میں، عیش آرام میں، یا منہ سے غلط باتوں میں نکال کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، ہمارے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، یا جو بھی ہندوستان میں بڑے بزرگ موجود تھے، ان کی تعلیمات تھی، ان کی ناراضگی کا بھی ممکن ہے کہ وہ سبب بن رہے ہوں. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز کو دیکھ رہا ہو کہ ان کے بڑوں نے بھی بہت سی چیزیں ان کو اچھی سکھائی ہیں، لیکن وہ نہیں چلتے ہیں. ہندو حضرات نے بھی ایجادات کیے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. تو ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو ہے جسم وہ گل سڑ جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور کچھ بہت سال جب گزرتے ہیں تو انسان کی ہڈیاں بھی بعض باقی نہیں رہتی ہیں. اور یہاں کے قبرستانوں کا تو آپ کو پتہ ہے، جو چھوٹے ایریاز کے ہیں، بعض جگہوں پہ ہڈی بھی نکال کے لوگ پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اچھی چیزیں کرنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اجازت دیجیے نبیلہ نبیل، انشاءاللہ جو ہے میں یہ دعا کرتے رہیے گا ہمیشہ کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی رخصت کرے اور زندہ رکھے ان کے اپنے والدین جو بھی ہیں میرے، ان کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، کیونکہ جب رشتے آپ کو گزر جاتے ہیں نا تو اس کو بھی آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.